अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। तो इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद कहानियाँ मिस ना हों। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बिना अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। अपनी उस नालायक भांजी को समझाएं, अगर उसने यहाँ पर रहना है तो इज़्ज़त के साथ रहे, वरना मैं उसको शाम के वक्त जाने वाली बस में बिठा दूंगा। माहिर चीखता चिंगारता हुआ कमरे से बाहर निकला। काम में मसरूफ़ अमाइमा बेगम ने एक सरसरी सी निगाह अपने बेटे के फूले हुए चेहरे पर डाली और फिर से कामों में मसरूफ़ हो गई। अम्मा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अपनी उस नालायक भांजी को अपने अल्फाज में समझा ले, वरना मैंने उसे समझाया तो फिर रोती हुई आपके पास आएगी। खबरदार जो तुमने उसकी तरफ गलत निगाह उठाकर भी देखा, वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। हाथ में पकड़ा हुआ प्याज जोर से साइड पर फेंकते हुए हमाइमा बेगम लड़ने मरने के लिए मैदान में उतर आई। वाह शैम्पी वाह, क्या ज़माना आ गया है, माहिर ने जले हुए अंदाज में कहा। मैं आपका सगा बेटा हूँ, आपको मेरी साइड लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी शैतान भांजी की साइड लेनी है, जो जब से इस घर में आई है मेरे सीने पर बैठकर मुंह दल रही है। अभी बुलाएं उस नालायक को, उससे पूछे कि क्या सोचकर उसने मेरी शर्ट का ये हाल बनाया है। इंतहाई गुस्से से माहिर ने अपनी शर्ट जोर से ज़मीन पर फेंकी। उसकी शर्ट की हालत ख़राब थी, कैंची से इस हद तक उसे काटा गया था कि अब तो उसको पहचानना ही मुश्किल हो रहा था। अमाइमा बेगम ने अब की बार भी माहिर को ही गुस्से से घूरा। मुझे एक बात बताओ, तुम हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरी मासूम भांजी पर क्यों लगाते हो? उसने कुछ भी नहीं किया, वो सुबह से अपने कमरे में बैठी पड़ रही है। ये कहकर अमाइमा बेगम ने साइड पर रखा हुआ प्याज उठाया और दोबारा से अपने कामों में मसरूफ़ हो गई, जबकि माहिर गुस्से से उस प्याज को घूरने लगा जो उन दोनों की कम्युनिकेशन में खलल डालने की कोशिश कर रहा था। आप खुद ही मुझे बताएं कि इसके अलावा इस घर में ये किसका काम हो सकता है? जब से वो यहाँ पर रहने के लिए आई है, तब से ही मेरे सारे मामलात ख़राब चल रहे हैं। हमाइमा बेगम ने फिर से चश्मा थोड़ा सा नीचे करके उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा, तब वो मुंह बनाते हुए उठ खड़ा हुआ। कभी कभार तो मुझे लगता है कि मैं इस गाँव का सरदार और बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक छोटा सा बच्चा हूँ। मेरे लिए तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। अमाइमा बेगम ने यह कहकर बात ही ख़त्म कर दी। खैर, ये सारी चीज़ें छोड़ो और आलिया को कमरे से बुला कर लाओ। सुबह से ही पड़ रही है बेचारी। बेचारी ने कुछ खाया भी नहीं। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। बानो को कहें कि वो उस बेवकूफ़ औरत को बुला कर लाए। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ये कहकर वो दंदनाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि अमाइमा बेगम नफ़ी में अपना सर झटकती रह गई। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। मैंने इसके दादा को समझाया भी था कि इसको ज़्यादा सर ना चढ़ाएं, लेकिन अल्लाह बख्शे उसके मरहूम दादा को। अब क्या ही कर सकते हैं, पानी तो सर के ऊपर से गुजर चुका है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी। फिर उन्होंने बानो को आवाज़ दी। वो फौरन ही बोतल के जिन की तरह उनके करीब हाजिर हो। जी बेगम साहिबा, आपने बुलाया? वो इंतहाई करीब से बोली तो अमाइमा बेगम खौफ से अपनी जगह पर उछल पड़ी। हाय अल्लाह, क्या मेरी जान निकालने का इरादा है? उन्होंने अपनी सांसों का वार करते हुए गुस्से से कहा। तो बानो जवाब में खिसियानी सी हंसी हंसने लगी। वो बेगम साहिबा, माफ़ कर दें, आप ही ने मुझे आने के लिए कहा था। हाँ जाकर नूर बेगम को देखो। हाँ जाकर नूर बेगम को देखो कि वो क्या कर रही हैं और उन्हें बुला कर लाओ। बानो जब नूर के कमरे में दाखिल हुई तो लाइट ऑफ थी। जब उसकी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो उसने देखा कि बेड पर कोई लेटा हुआ है। वो फौरन से रिपोर्ट लेकर उमाइमा बेगम के पास पहुंची। अरे तो उसे उठाओ, काफ़ी टाइम हो गया है। शाम के वक्त हम लोगों ने मार्केट भी चलना है। अब की बार बानो ने कमरे में जाकर नूर को ज़ोर ज़ोर से हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसने एक ज़ोरदार चीख मारी, क्योंकि बेड पर नूर की बजाय दो तकिए रखे हुए थे और दोनों को इस तरह से सेट किया हुआ था कि लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई सो रहा हो। वो भागती हुई बाहर गई। गज़ब हो गया है माइमा बेगम, गज़ब हो गया। नूर बेगम तकिया बन गई हैं। बानो ने चीख चीख कर पूरी हवेली को सर पर इकट्ठा कर लिया। आगा जान भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। फारूक भी वहीं आंखें मलता मलता सोफे पर माइमा बेगम के पहलू में ही जाकर बैठ गया और फिर थोड़ी ही देर में वहीं पर ही लेटकर खराटे लेने लगा। दादी जान भी अपनी छड़ी के सहारे चलती हुई वहां पर आ गई। अरे क्या हो गया है, क्यों शोर मचा रखा है? बड़ी बेगम साहिबा, नूर बेगम तकिया बन गई हैं। बानो ने फिर से शोशा छोड़ा तो दादी जान ने आगे बढ़कर उसके टखनों पर जोर से छड़ी मारी। इंसान की अगर शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात ही अच्छी कर लेनी चाहिए।
یہ کیا خرافات بک رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ بانو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں انہیں ساری کہانی سنا دی۔ امائمہ بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ جانتی تھی کہ نور تکیہ نہیں بنی بلکہ اس نے تکیے کی مدد سے باقی سب کو الو بنا دیا ہے۔ 2 دن سے نور نے گھر میں رولا ڈالا ہوا تھا کہ کالج کا ٹرپ جا رہا ہے اور مجھے بھی اس ٹرپ کے ساتھ جانا ہے۔ سب لوگوں نے اسے اجازت دے دی تھی، لیکن اللہ ہدایت دے سردار صاحب یعنی ماہر شاہ کو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ٹرپ کے ساتھ جانے کی۔ میں آج کل کی یونیورسٹیوں کا حال بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ لوگ جو ٹرپ کے بہانے وہاں پر جا کر کرتے ہیں، مجھے اس سے بھی واقفیت ہے۔ خاموشی سے گھر پر ہی بیٹھی رہو۔ ادھر ماہر شاہ نے انکار کیا تھا اور ادھر نور کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ وہ گاؤں سے شہر اسی وجہ سے آئی تھی تاکہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہاں پر بھی ماہر شاہ نام کا ایک زکوٹا جنس کے ساتھ چمٹ جائے گا جو مرتے دم تک اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ وہ ٹرپ کے لیے پیسے بھی دے چکی تھی اور ساری تیاریاں بھی مکمل کر چکی تھی۔ رات کے وقت بھی وہ شکایت کرتے ہوئے امائمہ بیگم کے کمرے میں پہنچی۔ وہ جو نیند کی گہری وادیوں میں جا رہی تھی، نور کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولی، ارے جو کرنا ہے کرو، جہاں جانا ہے جاؤ، فی الحال مجھے سونے دو۔ نور اپنے موبائل میں ان کی آواز ریکارڈ کر رہی تھی تاکہ مشکل وقت میں ان کی آواز استعمال کر کے خود کو بچا سکے۔ بس پھر کیا تھا؟ ادھر امائمہ بیگم نے اپنی نیند کو بچانے کے لیے نور کو اجازت دی اور ادھر نور نے خود کو بچانے کے لیے ان کی آواز ریکارڈ کر لی۔ اب محترمہ مری میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہی تھی، ہر چیز میں مکمل طور پر بے نیاز، مختلف سپورٹس پر جا کر تصویریں لے رہی تھی۔ دوسری طرف ماہر شاہ کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس قدر ظالمانہ انداز میں اس کی حکم عدولی کی تھی، جو کہ اس کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ فاروق کی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ تو وہ جمائی روکتے ہوئے بمشکل بولا، جب وہ آپ کو عزت کے ساتھ کہہ جو رہی تھی کہ اسے جانے دیں تب جانے دیتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ماہر شاہ نے دادی جان سے ان کی سٹک لی تو فاروق فوراً ہی صوفے کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا اور جھنجھلاتے ہوئے بولا، آپ لوگ ماہر بھائی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ فوراً ہی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اب کیا یہ اپنے جوان کزن پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے اچھے لگیں گے؟ تم تو چپ ہی کرو۔ دادی نے اسے ٹوک کر خاموش کروا دیا اور ماہر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، ماہر بیٹا کچھ کرو۔ وہ بس ان کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا اور پھر جلے ہوئے انداز میں بولا، جب میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میری اماں جان کا دل ہولنے لگتا ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے میں ان کی بھانجی سے پرانے جنموں کے بدلے لے رہا ہوں۔ امائمہ بیگم نے پھر سے پہلو بدلا۔ وہ ان کی مرحومہ بہن کی آخری نشانی تھی جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ انہیں اپنی بھانجی میں اپنی بہن کی جھلک نظر آتی۔ جب کبھی گاؤں بھی جاتی تھی تو اس کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے کر جاتی۔ ابھی جب نور نے ان سے آگے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ انکار نہیں کر سکی۔ انہوں نے فوراً ہی اسے اپنی حویلی میں بلا لیا۔ ویسے بھی نور کی امی ماہر شاہ کی دادی کی بھی بھانجی تھی۔ ان کے آپس میں رشتے کافی مضبوط تھے۔ کسی نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا سوائے ماہر کے، جس نے نور کا نام سنتے ہی کہہ دیا تھا، میں اس لڑکی کو یہاں پر کسی بھی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے پیچھے بھی کئی وجوہات تھیں۔ وہ جب کبھی بھی گاؤں جاتا وہاں پر نور اس کو تگنی کا ناچ نچا دیتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ ماہر شاہ کو گھڑ سواری کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ پولو پلیئر بھی رہ چکا تھا۔ نور کے ماموں جان نے گھوڑوں کا استبل بنایا ہوا تھا جہاں پر ہر قسم کے نسلی گھوڑے تھے۔ نور نے ماہر شاہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ استبل میں لے کر جائے گی، لیکن وہ اسے وہاں پر لے جانے کی بجائے بھینسوں والی جگہ پر لے آئی، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا نور نے باہر سے لکڑی کا دروازہ بند کر دیا اور دندناتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس دن ماہر شاہ کو ایک بھینس سے مار بھی پڑی تھی۔ وہ دن اس کی زندگی کا ڈارک ڈے بن گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے نور سے اپنی دشمنی کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ گرمیوں میں بھی جب بھی وہ وہاں پر رہنے کے لیے جاتا تو نور دبے پاؤں اس کے کمرے میں جا کر اے سی بند کر دیتی اور کمرے کا دروازہ یوں ہی کھول دیتی۔ حویلی میں بہت سارے پودے لگے ہوئے تھے اور جہاں پر ماہر کا کمرہ ہوتا تھا وہاں باہر کی طرف لان تھا۔ ادھر وہ اس کے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھولتی، ادھر مچھر ماہر شاہ پر ہلہ بول دیتے۔ وہ جانتی بھی تھی کہ ماہر کو اس طرح کے کیڑے مکوڑوں سے عجیب سی چڑ ہوتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کو پریشان کرتی تھی۔
جب اس کے کزن کی شادی تھی تب بھی اس نے ماہر کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، اور نتیجہ اگلی صبح ماہر کی ناک پر دانے کی صورت میں نکلا تھا۔ وہ اس قدر برا لگ رہا تھا کہ سب لوگوں نے ہی اس کا مذاق بنایا۔ اس کی پرسنالٹی کا حلوہ بن گیا تھا۔ وہ لڑکیاں جو کل رات تک اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی اب اسے دیکھ کر کھی کر کے ہنس رہی تھی۔ گرمی اس قدر شدید تھی کہ ماہر سے ماسک بھی نہیں پہنا گیا کیونکہ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس دوران بھی نور جان بوجھ کر اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی اور بار بار کہتی تھی، ماہر بھائی 1000 بار سمجھایا ہے میں نے آپ کو، گاؤں میں آتے ہیں تو اپنے کمرے کا دروازہ سب سے پہلے لاک کیا کریں۔ جواب میں ماہر اسے کہا جانے والی نظروں سے دیکھتا تو وہ ہنستی ہوئی سائڈ پر ہو جاتی، چونکہ وہ حویلی میں سب سے لاڈلی تھی اور نانی جان کے بھی بے حد قریب تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس حویلی کے سب کمروں کی چابیاں بھی ہوا کرتی تھی اور وہ اپنی اسی اجارہ داری کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتی۔ اس شادی کے بعد ماہر دوبارہ کبھی بھی گاؤں نہیں گیا تھا، حالانکہ مائمہ بیگم نے بعد میں اسے کئی بار اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، مگر وہ بہت ہی خوبصورتی سے انکار کر دیتا، کبھی اپنے بزنس کا بہانہ کر دیتا تو کبھی سیاست کے حوالے سے مصروفیات ظاہر کرتا۔ دوسری طرف نور جو کہ ہر بار اس کا بے چینی سے انتظار کرتی تھی، اس کے نہ آنے پر دل محسوس کر رہ جاتی، لیکن یہ اداسی بھی صرف چند لمحوں کی ہی ہوتی، بعد میں وہ پھر سے اپنی دھن میں مگن ہو جاتی تھی۔ ایف ایس سی کلیئر کرنے کے فوراً بعد ہی اس نے ضد شروع کر دی تھی کہ مجھے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ نانی جان نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتی تھی، اور دوسرا وہ شہر کے ہاسٹلوں کے حالات سے بھی واقف تھی۔ جب نور کو اس بارے میں پتہ چلا تو اسے ضد مچانی شروع کر دی۔ اس نے فوراً ہی اپنی خالہ جان کو کال ملائی اور انہیں سارا معاملہ سمجھا دیا۔ امائمہ بیگم نے اس کی پکار پر لبیک کہا اور اگلے ہی شام گاؤں میں پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنی امی کو بھی نور کے حوالے سے سمجھایا کہ آج کل کے دور میں لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، آج کل اچھے رشتے بھی صرف پڑھی لکھی لڑکیوں کے لیے ہی آتے ہیں۔ جواب میں نانی جان نے اپنی بیٹی کو ہونہار نظروں سے دیکھا، جیسے وہ ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا تم اس کے رشتے کے حوالے سے جانتی نہیں ہو کہ کیا ڈیسائیڈڈ ہے؟ امائمہ بیگم نے بے اختیار اپنی ماں سے نگاہیں چرائیں۔ انہوں نے ایک نظر برابر میں بیٹھی ہوئی نور پر ڈالی جس کے چہرے پر دنیا جہان کی مسکینیت چھائی ہوئی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے اسے زیادہ بے بس اور شریف انسان اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو۔ اس کے بعد نے ماہر شاہ سے بھی مدد لینے کا فیصلہ کیا، لیکن ماہر نے اس کی آواز سنتے ہی کال کاٹ دی۔ نور کو لگا تھا کہ شاید سگنل کا پرابلم ہے۔ اس نے دوبارہ سے ماہر کو کال کی اور اپنے مخصوص دکھے لہجے میں بولی، ماہر بھائی کسی سروس والی جگہ پر جا کر کھڑے ہوں، مجھے آپ کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی۔ ماہر نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، تمہیں میری آواز اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ میں بولنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی، اور یہاں پر سگنلز کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ میں جان بوجھ کر تمہاری کال کاٹ رہا ہوں۔ اب مجھے کال کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں تمہارا نمبر بلاک کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال کاٹ دی۔ ہائے اللہ، یہ کس طرح کے انسان ہیں۔ کبھی کبھار تو مجھے لڑکیوں میں اور ان میں صرف 19-20 کا ہی فرق نظر آتا ہے، کیسے چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ توبہ توبہ، میں تو ویسا کبھی بھی نہ کروں، مجھے ان کی جگہ ہونا چاہیے تھا اور ان کو میری جگہ، تب زیادہ بہترین رہتا۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر پھر سے نیچے کی طرف بھاگی جہاں پر خالہ جان اور نانی جان کے درمیان معاہدہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کو شہر بھیجنے کا فیصلہ کر دیا، لیکن اپنی خالہ جان کی ہمراہی میں، اور اسے وہاں پر جا کر خالہ کے گھر میں ہی رہنا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ ہاسٹل لائف کے مزے لے گی اور وہاں پر کھل کر عیاشی کرے گی، اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ نانی جان کا یہ فیصلہ سن کر برا سمو بنانے لگی۔ اسے مزید کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن خالہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ ہونے کا اشارہ کر دیا، اور پھر اسی شام ہی وہ خالہ کے ساتھ شہر آ گئی۔ ماہر نے اسے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن دادی کو دیکھ کر چپ ہو گیا، کیونکہ فی الحال وہ سب لوگوں کے سامنے اپنی عزت افزائی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ آپ کو دوبارہ سے صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے ماہر بھائی، اب تو آپ کی ناک بھی کافی خوبصورت ہو گئی ہے اور نشان بھی ختم ہو گیا ہے، بس ایسے ہی خوبصورت بن کر رہا کریں۔ وہ اپنے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ کچھ سوچ کر پلٹی اور پھر سے ماہر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرا مت کرے ماہر بھائی، اور نہ ہی میدان سے ڈر کر بھاگا کرے۔
یہ بزدلوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ماہر نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے اپنی ہتھیلی پر مکہ مار کر رہ گیا۔ اب تو یہ اس کے گھر میں مہمان بن کر آ گئی تھی۔ اب تو یہ واقعی میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اگر کچھ کہہ دیتا تو اماں جان اس کی جان لے لیتی۔ پہلے ماہر کو لگا کہ وہ صرف چند دنوں کی مہمان ہے، لیکن جب بعد میں اس کو پتہ چلا کہ وہ مہمان نہیں بلکہ بہت جلدی اس گھر میں میزبان بننے والی ہے تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ باقاعدہ طور پر چھوٹے بچوں کی طرح دادی جان سے شکوے کر رہا تھا اور ان کو اپنے اوپر بیتی ہوئی داستانیں سنا رہا تھا۔ دادی جان ہر بار ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتی، تم اس بچی کو پریشان ہی مت کیا کرو، تم بھی تو اس کے سر پر جلاد بن کر مسلط ہو جاتے ہو اور اس کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہو۔ وہ بچی بہت آزاد خیال ہے، وہ جیسی ہے اسے ویسی ہی رہنے دو۔ جب اس کے ننیال نے کبھی اس پر اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائیں تو تم کون ہوتے ہو اسے کنٹرول کرنے والے؟ انہوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے ماہر کو آئینہ دکھا دیا۔ ماہر نے اس رات فیصلہ کیا کہ اب وہ اس لڑکی کی ذات میں دخل اندازی نہیں کرے گا بلکہ اپنے کام سے کام رکھے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے اسی کا ہی دماغ خراب ہوتا تھا۔ مگر اسی رات ہی محترمہ چائے کا کپ لے کر ماہر کے کمرے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ لگتا ہے کہ ایتھکس گاؤں میں ہی بھول کر آ گئی ہو اور وہاں کا جٹ پن یہاں پر لے آئی ہو۔ سو سویٹ ماہر بھائی، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ جاننے لگے ہیں۔ میں بس آپ کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان جتنی بھی تلخیاں تھیں وہ اس چائے کی مٹھاس سے ختم ہو جائے۔ میں آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ آپ جیسے طاقتور انسان کے ساتھ دشمنی کرنے کا مطلب اپنی ذات کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہے۔ میں یہ سختی مول نہیں لینا چاہتی ہوں۔ میں نے آج یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ آپ واقعی میں کمال ہیں، اور آج کے بعد میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ آپ بس میری طرف سے یہ دوستی کا چھوٹا سا تحفہ قبول کر لیں۔ بہت ہی مؤدبانہ انداز میں اس نے تقریر کی جو کل رات ہی اس نے چیٹ جی پی ٹی سے لکھوائی تھی، ورنہ اس کی اردو بھی اچھی خاصی کمزور تھی۔ سوائے مرزا غالب کے ایک شعر کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ دوسری طرف ماہر شاہ کی گردن ایک دم غرور سے تن گئی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی واقعی میں اس سے ڈر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے دوستی کرنے کے بارے میں سوچوں گا، یہ کہہ کر ماہر نے فوراً سے اس کے ہاتھوں سے چائے کی پیالی لی، کیونکہ ابھی واقعی میں اس سے اس چیز کی بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی۔ شام سے ہی وہ کاموں میں مصروف تھا، اسے سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں تھی، اور دستک کی وجہ سے ہی وہ دروازہ کھولنے کے لیے آیا تھا۔ وہ چائے کا کپ لے کر اپنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ محترمہ دروازے کے ساتھ ہی کان لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جو آواز وہ سننے کے لیے آئی تھی اس کو سنے بغیر وہ کیسے واپس جا سکتی تھی؟ جیسے ہی ماہر نے ایک سپ لیا، چائے فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلی اور اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جا کر گری۔ نور کی بچی، وہ حلق کے بل چلایا۔ نور نے اپنے لبوں پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے جما کر اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی اور وہاں سے کھسک گئی۔ ماہر بھی باہر اس کے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن محترمہ نے اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا۔ نور کی بچی، ابھی اور اسی وقت دروازہ کھولو، ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ توبہ توبہ ماہر بھائی، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اگر آغا جان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ آپ مجھے رات کے اس وقت ہراساں نہیں کر سکتے، ورنہ میں دادی جان سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ نور کی دھمکیاں سن کر ماہر نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے اور پھر کچھ سوچتے ہوئے خون خوار لہجے میں بولا، دادی جان کو تو میں تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ ماہر پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ وہ واقعی میں اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس لڑکی کا دماغ ہی شیطانی تھا اور ماہر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کی شیطانی چیزوں کے بارے میں سوچے۔ اس رات بھی وہ خاموشی سے واپس چلا گیا، لیکن اس نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا اب وہ اس لڑکی کو ہر طرح سے پریشان کرے گا۔ وہ اس کی سانسیں اس پر تنگ کر دے گا تاکہ وہ خود ہی گھر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اب تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی شکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح محترمہ کو اپنی یونیورسٹی کا ایڈمیشن کروانے کے لیے جانا تھا۔ کل رات کے وقت فاروق نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔
حماد نے بھی اس کے ساتھ جانے کی حامی بھری۔ وہ کافی زیادہ مطمئن تھی، لیکن جب صبح اٹھی تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے کزنوں نے اس سے گولی کروا دی۔ وہ دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل گئے اور محترمہ کے پاس آخری حل یہی بچا تھا کہ وہ اسی شخص کے پاس جا کر مدد طلب کرتی جس کو وہ کل نمک والی چائے دے کر آئی تھی۔ نور ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب اسے کرسی گھسیٹنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ نور نے مدد طلب نظروں سے امائمہ خالہ کی طرف دیکھا اور پھر للچاتے ہوئے لہجے میں ان کے کانوں میں گھستے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، آپ ان کو بولیں نا کہ یہ مجھے یونیورسٹی لے کر جائیں، آج ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ امائمہ بیگم نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں پرسکون ہونے کا اشارہ کیا اور پھر اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولی، ماہر بیٹا تم اسے اس کی یونیورسٹی ڈراپ کرو گے؟ ٹھیک ہے امی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کندھے جھکاتے ہوئے نارمل سے لہجے میں بولتا پھر سے بریڈ پر جیم لگانے لگا۔ امائمہ بیگم نے حیرت سے نور کو اور نور نے حیرت سے اپنی خالہ کو دیکھا۔ دونوں کو ہی اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ شخص کافی جلدی اور آسانی سے مان گیا تھا۔ نور نے مشکوک انداز میں اسے گھورا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ محترم کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ سب کچھ اپنی قسمت پر چھوڑتے ہوئے وہ بھی ناشتہ کرنے لگی۔ جلدی سے آ جاؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ماہر نے اب کی بار نارمل سے لہجے میں جواب دیا، ہائے اللہ یہ کتنے اچھے ہیں، میں ہی پاگل ہوں جو ہر وقت ان کو پریشان کرتی رہتی ہوں۔ آج کے بعد میں ان کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی۔ نور جو وہاں پر کھڑی دل ہی دل میں خود سے پکا وعدہ کر رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ ماہر اس کے لیے کیا سوچ کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اطمینان سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور کافی میٹھے لہجے میں بولی، ماہر بھائی آپ تو واقعی میں بہت اچھے ہیں۔ کل رات کو جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماہر کو تو اب اس پر یقین تھا ہی نہیں اور نہ ہی دوبارہ کبھی وہ اس لڑکی پر یقین کرنے کے قابل ہو سکتا تھا۔ وہ کل اسے دوستی کا ڈھونگ رچا کر اسے بے وقوف بنا کر گئی تھی اور آج وہ معافی کا ڈھونگ رچا کر نہ جانے کون سی نئی شرارت سوچ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن کروانے کے بعد وہ واپسی پر سے لمبے راستے سے لے کر آیا۔ وہ راستہ کافی سنسان تھا، بہت کم گاڑیاں ہی اس راستے سے جاتی تھی کیونکہ وہ بہت لمبا پڑتا تھا۔ آدھے راستے میں جا کر ماہر نے گاڑی روک دی، چلو اترو میری گاڑی سے، کیا گھر آ گیا ہے؟ وہ جو نیند کی گہری وادیوں میں تھی ماہر کے جھنجھوڑ کر اٹھائے جانے پر گڑبڑاتے ہوئے بولی، میرا تو نہیں لیکن تمہاری منزل آ گئی ہے۔ ماہر نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا تو وہ ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اب کی بار ماہر نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے زبردستی باہر کی طرف دھکیلا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور نیچے جا گری۔ اس کے ہاتھ زور سے سڑک پر جا کر لگے اور اس کے ہتھیلیوں پر خراشیں آ گئی۔ ماہر نے گاڑی کا دروازہ لاک کر دیا۔ وہ شیشہ ہلکا سے نیچے کرتے ہوئے بولا، میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع کرو، تبھی تم گھر پہنچو گی، ورنہ یہاں پر ہی پھنس جاؤ گی۔ گرمی بہت شدید تھی، سورج ماموں سر پر آ کھڑے تھے۔ باہر ایک سیکنڈ کے لیے بھی کھڑا رہنا مشکل تھا۔ وہ جو کافی دیر سے اے سی میں بیٹھی ہوئی تھی، اب اس قدر شدید گرمی میں نور کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس نے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن ماہر نے گاڑی کے شیشے اوپر کر دیے، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اب وہ اس کے کسی بھی جھانسے میں نہیں آنے والا۔ مرتی کیا نہ کرتی وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگی اور اللہ بخشے باقی لوگوں کو، اس ایک گھنٹے میں کوئی بھی گاڑی وہاں سے نہیں گزری تھی۔ نور گاڑی کی ہی آس میں چلتے چلتے گھر پہنچ گئی۔ وہ پوری کی پوری پسینے میں شرابور تھی، اس کے گال گرمی کی وجہ سے لال اور دماغ تپ رہا تھا۔ امائمہ بیگم نے اس کی حالت دیکھی تو بے اختیار اپنا سینہ پیٹتے ہوئے بولی، گاڑی میں آئی ہو یا پھر پیدل چل کر؟ پیدل چل۔ نور کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ ماہر اس کے پہلو میں ہی کھڑا تھا۔ امی جان اصل میں گاڑی کا ایسی خراب ہو گیا تھا، اسی وجہ سے اس کی حالت ہو گئی۔ تمہیں کیوں نہیں کچھ ہوا؟ اب یہ مت کہنا کہ تمہارے اندر اے سی فٹ تھا، امائمہ بیگم نے جلے ہوئے انداز میں خود ہی جواب دیا۔ ماہر نے بے اختیار ان کے چہرے کو گھورا۔ امی کبھی کبھار تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی سگی اولاد ہی نہیں، کبھی کبھار مجھے واقعی لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھے اڈاپٹ کر کے لائے تھے۔
ارے بیٹا، اگر ہم لوگوں کو اڈاپٹ کرنا ہی ہوتا تو کیا ہم تم جیسے بچے کو اڈاپٹ کرتے؟ امائمہ بیگم نے پھر سے اس کی عزت افزائی کر دی۔ نور اب کی بار کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ ماہر کی امائمہ بیگم سے کبھی بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ ہر وقت ہی اسے ٹوکتی رہتی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں تھا، بس امائمہ بیگم اس کی سخت طبیعت سے بہت زیادہ عاجز تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ لڑکا اپنے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا کرے اور اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک لائے۔ جتنا سخت وہ بنتا ہے، اس قدر سختی کے ساتھ اس کا خوشگوار زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ دوسری طرف ماہر ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ مرد ذات کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور پھر اللہ بھلا کرے اس کے والد صاحب کا، جو ہر معاملے میں اپنے بیٹے کا ہی ساتھ دیتے تھے اور اس کی حوصلہ افزائی یوں کرتے جیسے وہ بہت ہی اچھے کام کر رہا ہو۔ اس کے بعد نور نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ ماہر کے ساتھ اس کا براہ راست کسی بھی طرح کا کوئی رابطہ نہ ہو، اور اگر کبھی اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں ہوتا تو اس دن یونیورسٹی سے چھٹی کر لیتی یا پھر لوکل سے چلی جاتی۔ وہ ماہر کے ساتھ جانے کا رسک نہیں لیتی تھی۔ انہی دنوں اس کی یونیورسٹی والوں نے ایک ٹرپ ارینج کیا جو کہ فرسٹ سیمسٹر کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن یونیورسٹی کے سارے سیمسٹر ہی اس ٹرپ میں شریک ہو رہے تھے۔ نور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ وہ پہلی بار اس طرح کے ٹرپ کے ساتھ جا رہی تھی، ورنہ جب تک وہ گاؤں میں ہوتی تھی نانی جان تو سختی سے منع کر دیتی، اور جس دن ٹرپ جانا ہوتا اس دن اس کے کمرے پر بھی پہرے دار بٹھا دیتی، کیونکہ وہ اپنی نواسی کی حرکتوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی۔ ابھی امائمہ بیگم کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ انہیں پہرے دار بٹھانے کی ضرورت پڑے گی۔ انہوں نے تو اپنی بھانجی پر یقین کیا تھا، لیکن اس یقین نے انہیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ ماہر نے محترمہ کو منع کیا تھا، تم اس ٹرپ کے ساتھ نہیں جاؤ گی، لیکن محترمہ پھر بھی چلی گئی۔ پر اب ماہر جلے ہوئے پیر کی بلی بنا لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ دادی جان نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب ٹینشن لینے کا کوئی فائدہ ہے۔ تم ایسا کرو، اس کے ایچ او ڈی سے رابطہ کرو۔ دادی جان یہی تو مسئلہ ہے، وہ اپنے ایچ او ڈی کے ہمراہ گئے ہی نہیں ہیں۔ ان کا یونیورسٹی کی طرف سے ٹرپ کینسل ہو گیا تھا، تو ان سب اسٹوڈنٹس نے آپس میں مل کر ایک ٹرپ ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ اب وہ انہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ گئی ہے۔ نہ تو وہاں پر سیکیورٹی کا کوئی سسٹم ہے اور نہ ہی کوئی پوچھنے والا۔ بس ایک بار یہ لڑکی گھر واپس آئے، پھر آپ لوگ دیکھیے کہ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ بلکہ یہ تو اب کل ہی واپس آئے گی، مجھے خود ہی جانا ہوگا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ یہاں سے مری کا فاصلہ صرف 1-1.5 گھنٹے کا ہی تھا، جسے اس نے 1 گھنٹے میں طے کیا۔ اس کے دوست کا ایک بھائی بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور وہ بھی ٹرپ کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے شہروز سے ہی ساری انفارمیشن لی تھی۔ اب اس ہوٹل کے سامنے کھڑا تھا جہاں پر وہ سارے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ نور جو کہ ابھی بالکنی میں جا کر کھڑی ہوئی تھی، اس نے انگڑائی لینی چاہی کہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ اس نے باقاعدہ طور پر اپنی آنکھیں ملی، پاس کھڑی لڑکی سے چشمہ لے کر لگایا اور پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بھی دیکھا، لیکن منظر تبدیل نہیں ہوا۔ بالکل ہوٹل کے سامنے ہی وہ شخص اپنی بلیک پراڈو کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہائے اللہ، یہ یہاں پر کیسے آ گیا؟ یا پھر میں کچھ زیادہ ہی شخص کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اسی وجہ سے مجھے اس کی شکل ہر جگہ نظر آنے لگی ہے۔ وہ باقاعدہ طور پر رونے والی ہو گئی، لیکن جب وہ چلتا ہوا ہوٹل میں داخل ہوا تو نور کی ساری غلط فہمی دور ہو گئی۔ اب تو وہ وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ قسمت خراب ہونے کے باعث ماہر نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں اس کی بازو ماہر کے ہاتھ کے شکنجے میں تھی۔ وہ اسے کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ نور نے 2-3 بار خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ ماہر نے اسے پٹخنے والے انداز میں گاڑی میں بٹھایا اور حلق کے بل دھاڑتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت بھی کیسے بھی حویلی سے باہر قدم نکالنے کی، جب میں نے تمہیں منع کر دیا تھا کہ تم کہیں بھی نہیں جا رہی ہو۔ نور اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی غلام نہیں ہے، لیکن فی الحال اس میں واقعی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اگر وہ یہ سب کچھ بول دیتی تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ اسی وجہ سے نور نے اپنی خالہ جان کا سہارا لیا۔ وہ میں نے امائمہ خالہ سے اجازت دی تھی، انہوں نے مجھے پرمیشن دے دی تھی۔
انہوں نے تو مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں جب تک چاہوں یہاں پر رہ سکتی ہوں۔ ماہر نے پھر سے اسے آنکھیں ترچھی کر کے دیکھا۔ انہوں نے تمہیں اس وجہ سے اجازت دی تھی کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ تم اپنی یونیورسٹی کے ساتھ آ رہی ہو۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ تم اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر یہ ٹرپ ارینج کرو گی۔ تو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ جن لوگوں کے ساتھ تم یہاں پر آئی ہو تم ان کو جانتے ہی کتنا ہو۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ یہ سنتے ہی ماہر نے اپنا موبائل اس کے سامنے لہرایا۔ اسکرین پر نظر آنے والی تصویروں کو دیکھ کر نور کی حالت خراب ہو گئی۔ اس کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا۔ جن لڑکیوں کے ساتھ وہ یہاں پر آئی تھی وہ ان تصویروں میں ایک کلب میں ناچ رہی تھی۔ انہوں نے بہت ہی بیہودہ لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ اس قدر خراب حالت میں تھیں کہ انہیں دیکھ کر کوئی بھی عزت دار عورت شرمندہ ہو سکتی تھی۔ نور بھی شرمندہ ہوتے ہوئے نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی کیونکہ ان کے ساتھ لڑکے بھی تھے جن پر وہ گرتی چلی جا رہی تھی۔ انہی شریف اور عزت دار لڑکیوں کی بات کر رہی ہو تم، جن کے ساتھ تم یہاں پر آئی ہو۔ شکر کرو کہ مجھے بر وقت پتہ چل گیا، ورنہ رات کے وقت وہ لوگ جو تمہارے ساتھ کرتے تم دوبارہ کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی۔ ماہر کو واقعی میں بہت زیادہ غصہ تھا۔ کافی دیر گاڑی میں یوں ہی خاموشی چھا گئی، پھر وہ مری مری آواز میں بولی، آئی ایم ریئلی سوری ماہر بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، کیونکہ اگر تمہاری جیسی میری بہن ہوتی تو میں اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دینا پسند کرتا۔ اس کے اس قدر سخت الفاظ پر وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس قدر سختی سے پیش آئے گا۔ دوبارہ مجھے بھائی کہنے کی جرت مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ مسٹر ماہر شاہ، میں اب آپ کو بھائی کہہ کر نہیں پکاروں گی۔ آنسوؤں کا گولہ اس سے گلے میں اٹک گیا۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے ہتھیلیوں پر بھی آ گرے۔ کافی دیر کے بعد ماہر نے اس پر ایک نظر ڈالی تو وہ چونک گیا کیونکہ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ماہر کو اس کا اس طرح سے رونا تھوڑا سا برا بھی لگ رہا تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، اب کیوں رو رہی ہو؟ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے۔ جواب میں وہ اسے بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، آگے جو کچھ ہوگا اس کا کیا مسٹر ماہر؟ گھر والے تو میری جان لے لیں گے۔ آپ پلیز مجھے بچا لیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، صرف اور صرف اس بار مجھے بچا لیں پلیز، پلیز ماہر۔ اس نے باقاعدہ طور پر ماہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اس بارے میں بعد میں سوچوں گا، فی الحال خاموشی سے یہیں پر ہی بیٹھی رہو، مجھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ڈسٹرب مت کرو، ابھی ویسے بھی رات کا وقت ہے۔ سڑک پر دھند چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے واضح نظر آنا بہت مشکل تھا۔ ماہر کو یہی ڈر تھا کہ کہیں اس کی موجودگی میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ورنہ وہ اس کی خالہ یعنی اپنی اماں جان کو کیا جواب دیتا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد، کیونکہ اس بار ماہر نے بہت ہی احتیاط سے اور آہستہ گاڑی چلائی تھی، وہ لوگ بالآخر حویلی پہنچ گئے۔ سب لوگ ہی حویلی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ مائمہ بیگم بھاگتی ہوئی اپنی بھانجی کے پاس گئی۔ انہوں نے نور کو اپنے گلے سے لگا لیا، اس کے چہرے پر چٹا چٹ پیار کرنے لگی۔ ماہر نے خوف سے ان دونوں خالہ بھانجی کو دیکھا۔ اس کی آخری غلطی سمجھ کر میں اسے معاف کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی اسے کچھ مت کہیے گا، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نور نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ اگر ماہر ان نظروں کو پہچان لیتا تو گش کھا کر بے ہوش ہو جاتا۔ نور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس پر یہ نوبت نہیں آئی کہ وہ اپنی خالہ جان پر الزام لگاتی، ورنہ پھر وہ اپنی خالہ سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ مائمہ بیگم اسے اپنے کمرے میں لے کر آ گئی اور ہمیشہ کی طرح اس کو سمجھانے لگی کہ دوبارہ اس طرح کی غلطی مت کرنا۔ نور کا ذہن بار بار بھٹک کر ماہر کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اس کے لیے یہ بات واقعی میں ناقابل یقین تھی کہ ماہر نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سوچ کر پھر سے مسکرانے لگی۔ مائمہ بیگم نے جب اسے اس طرح سے چوروں کی طرح مسکراتے ہوئے دیکھا تو اسے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ لگاتے ہوئے بولی، او ہیلو بیٹا، خیر تو ہے نا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دل؟ نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ جھٹ سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسی بات بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ابھی تمہارے پڑھنے کی عمر ہے، ایسا کوئی بھی خیال اپنے ذہن میں بھٹکنے نہ دینا۔ جب شادی کی عمر ہوگی تو میں تمہاری اپنی مرضی سے شادی کروں گی، کیونکہ اب میں ہی تمہاری بڑی ہوں اور تمہاری ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے۔ بس کبھی بھی مجھے شرمندہ مت کرنا۔ وہ اچانک سے ایموشنل ہو گئی۔ فکر مت کریں،
میں آپ کو کبھی بھی اس حوالے سے شرمندہ نہیں کروں گی، میرا یقین رکھیے۔ وہ ان سے اجازت دے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات وہ جلد ہی سو گئی تھی، کیونکہ پورا دن وہ لوگ مری میں ہی گھومتے رہے تھے۔ تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے موبائل اپنے کان سے لگایا تو دوسری طرف سے اسے سالار کی فکر میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ وہ لڑکا تھا جس سے اس کی آج ہی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ان کا کلاس فیلو ہی تھا اور بہت ہی بڑے باپ کا بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ نور کو بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن نور کی دوست اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اسی وجہ سے نور ٹرپ پر بھی اسے برداشت کر رہی تھی، اور اس نے یہ بات شدت سے نوٹ کی تھی کہ سالار بار بار اس کی دوست کو چھوڑ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ اسے فری ہو رہا تھا اور حیرت انگیز طور پر نمرا کو اس سے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ بھی ان دونوں کی بات کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تب تو نور کو زیادہ سمجھ نہیں آئی، لیکن اب جب سے اسے نمرا کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تھا، تب سے اسے ساری کہانی بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ یہ اس لیے کر رہی تھی تاکہ اس کو پھنسا سکے اور پھر بعد میں اس کو اپنے مطلب کے تحت استعمال کر سکے۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ رات کے اس پہر کیوں کال کی ہے مجھے؟ نور نے چنگاڑتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ دوسری طرف سالار نے بے اختیار موبائل کو اپنے کان سے دور کر کے اسے گھورا اور پھر ٹھنڈے اور میٹھے لہجے میں کہا، میں صرف تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تم خیریت کے ساتھ گھر پہنچ گئی ہو نا؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی۔ دیکھو مسٹر سالار، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، کیونکہ میں تم جیسے لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ نور کے کمرے میں اس کی کزن بھی سو رہی تھی، اسی وجہ سے موبائل کان کے ساتھ لگا کر باہر آ گئی۔ اس وقت وہ لان میں ٹہل رہی تھی اور سالار کو باتیں سنا رہی تھی۔ ویسے تو اس کا ارادہ اس لڑکے کو منہ لگانے کا نہیں تھا، لیکن اب وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے سالار اور اس کی دوستوں سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ارے میڈم، آپ تو ناراض ہی ہو گئی۔ میں تو بس آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جس طرح کی دنیا کی آپ کو تلاش ہے، ہم آپ کو ویسی دنیا دکھا دیں گے، اور آپ سے وعدہ بھی کرتے ہیں کہ سب کچھ کانفیڈینشیل ہوگا، کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلے گا، بس آپ کو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ اسے نمرا لوگوں کی طرح ہی گھٹیا سمجھ رہا تھا۔ یہ بات سنتے ہی نور کا دماغ پھک سے اڑا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی؟ مجھے تم جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کی حقیقت کے بارے میں پتہ نہیں تھا، نہ ہی میں جانتی تھی کہ تم اور نمرا کس قدر بڑی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہو۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں تم لوگوں پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی۔ میں اتنی گئی گزری نہیں ہوں جو اس طرح کے کام کروں گی۔ میرے لیے میری عزت سب سے بڑھ کر ہے، جس پر میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گی۔ دوبارہ مجھے کال کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم پر اگلا کیس پولیس اسٹیشن میں کروں گی، وہ بھی ہراسمنٹ کا۔ اگلے 5 سالوں تک جیل سے باہر نہیں آ پاؤ گے۔ یہ سن کر وہ پلٹی ہی تھی کہ سامنے کھڑے ماہر کو دیکھ کر ایک دم سے کنفیوز ہو گئی، اور پھر ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولی، کیا آپ یہاں پر چھپ کر میری باتیں سن رہے تھے؟ ماہر نے پہلے کندھے اچکائے اور پھر نارمل سے انداز سے بولا، ہاں، تمہاری باتیں ہی سن رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تم رات کے اس پہر اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی ہو۔ لا حول ولا قوت۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی وجہ سے ہی میں نے ایک لڑکے کو سنائی ہے۔ اب کیا آپ کا بھی سننے کا ارادہ ہے؟ میں بوائے فرینڈ نہیں بناتی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس اتنے فالتو کے جذبات ہیں جو میں ان لوگوں پر ضائع کروں گی۔ میں بہت ہی مشرقی قسم کی لڑکی ہوں اور نکاح پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ میرے مطابق جو شخص میری زندگی میں لکھا ہوا ہے وہ ایک نہ ایک دن مجھے مل جائے گا، تو مجھے ضرورت نہیں ہے ہر جگہ منہ مارنے کی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب سے گزرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب سالار کو جی بھر کر باتیں سنانے کے بعد اس کا دل بھی ہلکا ہو گیا تھا۔ ماہر کافی دیر تک مسکراتے ہوئے اس کے کمرے کی کھڑکی دیکھتا رہا۔ ویسے میں تمہیں جتنا بے وقوف سمجھتا ہوں تم اتنی بے وقوف بھی نہیں ہو۔ امی ٹھیک ہی کہتی ہیں تمہارے بارے میں، مجھے واقعی میں سوچنا چاہیے، شاید اس میں میرے لیے بھلائی ہو۔ وہ خود سے باتیں کرتا ہوا اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ اگلے 2 دنوں میں اسے کسی ضروری کام کے سلسلے میں کوئٹہ جانا تھا، اور وہ انہی کی ہی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ شام 5 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ ادھر وہ کوئٹہ کے لیے نکلا اور ادھر نور نے امائمہ بیگم سے چابی لے کر اس کے کمرے میں بسیرا کر لیا۔ امائمہ بیگم نے اسے سختی سے سمجھایا تھا،
اس کے کسی بھی سامان کے ساتھ کوئی بھی چھیڑخانی مت کرنا، بس اس کے لیپ ٹاپ پر مووی دیکھنا۔ نور نے تب تو ہاں میں گردن ہلا دی، مگر وہ نور ہی کیا جب تک وہ سب چیزوں کا ٹھیک طرح سے ایکس رے نہ کرے۔ وہاں پر بھی جا کر اس نے ایک ایک چیز کو چیک کیا، اور پھر وہ شخص کے ذوق کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ 2 دن تک وہ اس کے کمرے میں ہی بیٹھی لیپ ٹاپ پر مووی دیکھتی رہی۔ آج بھی وہ یہی شغل کر رہی تھی۔ اسے بار بار نیند کے جھونکے آ رہے تھے، لیکن وہ مووی کو بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسی نیند کے جھونکوں میں اس کا ہاتھ لیپ ٹاپ سے جا کر ٹکرایا اور وہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ ایک زوردار چیخ محترمہ کے لبوں سے نکلی۔ اس نے فوراً ہی اس چیخ کا گلا کھول دیا۔ دوسری طرف سیڑھیاں چڑھتا ہوا ماہر اپنے کمرے سے آنے والی نسوانی چیخ کو سن کر چونکا، اور پھر اسے ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ لڑکی چین سے بیٹھ سکتی ہے؟ اس سے باتیں کرتا ہوا وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب راستے میں اسے فاروق مل گیا، باہر سے ماہر کی گاڑی کی آواز اور پھر اس کی باتوں کی آواز سن کر نور کی حالت خراب ہو گئی۔ ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ یہاں سے بھاگ سکتی، اس لیے اسی کے ہی بیڈ پر سوتی بن گئی۔ جب ماہر کمرے میں آیا تو وہ اس کے بیڈ پر سو رہی تھی اور تھوڑے ہی فاصلے پر لیپ ٹاپ زمین کو بوسہ دے رہا تھا۔ ماہر کا دماغ گھومنے لگا کیونکہ اس لیپ ٹاپ میں اس کی امپورٹنٹ فائلز تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر محترمہ کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ جو نیند میں ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی گھبراتے ہوئے بولی، وہ میرے کمرے کا اے سی خراب ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں یہاں پر سونے کے لیے آ گئی۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور یہ لیپ ٹاپ یہ نیچے کس نے گرایا؟ مجھے نہیں پتا، شاید بلی نے گرایا ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بلی کمرے میں داخل ہو گئی تھی، میں نے اسے بھگایا تھا لیکن پھر میں سو گئی۔ لگتا ہے کہ وہ دوبارہ سے آ گئی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو وہ بلی ڈھونڈ کر دوں گی، پھر آپ اس سے خود ہی پوچھ لیجیے گا۔ کیا میرے ماتھے پر بے وقوف لکھا ہے، یا پھر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں پانی کو مائی اور روٹی کو کوکی کہتا ہوں؟ نور نے اب کی بار اپنی گردن جھکا لی۔ وہ غیر محسوس انداز میں اس کے کافی قریب بیٹھا ہوا تھا۔ نور کو ابھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ امائمہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ اب کی بار امائمہ بیگم نے زور سے چیخ ماری۔ انہوں نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تو نور نے گھبراتے ہوئے انہیں گھوم کر دیکھا۔ امائمہ بیگم کے ساتھ ساتھ حفصہ بیگم بھی کھڑی تھی۔ ماہر فوراً سے نور سے الگ ہو گیا۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح سے کیوں چلا رہی ہیں؟ ماہر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں سوال کیا، ورنہ کسی حد تک تو وہ بھی جان گیا تھا کہ اس کی ماں کے چیخنے کی وجہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چور نظروں سے اپنی چچی حفصہ بیگم کو بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ تو تم لوگ مجھے بتاؤ کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ ایک دوسرے کے نزدیک یہاں پر؟ ماہر نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ کریں اماں، کس طرح کی بات کر رہی ہیں؟ جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے تمہاری کوئی بھی فضول بات نہیں سننی۔ تم میرے ساتھ چلو، اور نور بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں بعد میں تم سے بھی بات کرتی ہوں۔ امائمہ بیگم نے اپنے چہرے پر خفگی بھرے تاثرات طاری کیے۔ وہ تو پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ وہ نور کو اپنی بہو بنائیں گی، لیکن انہیں اپنے بیٹے سے بات کرنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب تو انہیں پورا موقع مل گیا تھا۔ اگلے گھنٹے میں انہوں نے اپنے بیٹے کو بلیک میل کر لیا اور نور سے شادی کرنے پہ بھی مجبور کر دیا۔ امی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ آخر میں وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، میری جان مجھے تم پر یقین ہے، میں تو یہ سب کچھ بھول جاؤں گی، لیکن تم اپنی حفصہ چچی کو تو جانتے ہو نا، وہ میری معصوم بھانجی کو پورے خاندان میں بدنام کر دے گی، اور میں اپنی معصوم بھانجی کو کسی بھی طور پر رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے، اب تمہیں ہر حال میں اسے نکاح کرنا ہوگا۔ میں بس تمہاری کوئی فضول بات نہیں سنوں گی۔ نور کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی بہت زیادہ گھبرا گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتی تھی کہ ماہر اس پر شادی کے بعد حد سے زیادہ پابندیاں لگائے گا، وہ اس کا جینا حرام کر دے گا۔ جب یہ ساری باتیں اس نے امائمہ بیگم سے کہیں تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، فکر مت کرو بیٹا، اپنی بیوی کے معاملے میں وہ بہت اچھا اور نرم دل کا ہوگا، وہ کبھی بھی اسے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات میں تمہیں پتھر پر بھی لکھ کر دے سکتی ہوں۔ بس بدلے میں تمہیں صرف میرے بیٹے کی عزت کرنی ہوگی اور اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے ہوں گے۔ اسے سب کچھ پسند ہے، بس تم تھوڑی سی میچور ہو جانا۔
خالہ جان، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی پلاننگ؟ وہ چھوٹی چھوٹی نظروں سے مائمہ بیگم کو گھورتے ہوئے بولی۔ تو مائمہ بیگم ہنسنے لگی۔ تم اسے میری پلاننگ بھی کہہ سکتی ہو، بس میں چاہتی تھی کہ تمہاری اور اس نالائق کی شادی ہو جائے۔ خالہ جان، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کی اس خواہش کے چکر میں اگر میرا معمر ہوا تو میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ نور ہانسی ہو گئی۔ ارے جھلی، کیوں ڈر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تو اپنے آپ کو مضبوط رکھ اور اپنے رب پر یقین رکھ۔ جب سے ان دونوں کی نکاح کی بات چلی تھی، تب سے نور اپنے کمرے سے ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بہت کم ہی ماہر شاہ کا سامنا کرتی تھی اور ماہر بھی اسے دیکھ کر سائڈ پر ہو جاتا۔ نور کو لگ رہا تھا کہ وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ نفرت کرنے لگا ہے۔ جب نکاح کا دن آیا تو اسی وقت ان دونوں کی رخصتی بھی ہو گئی، اور یہ سب کچھ امائمہ بیگم کے حکم پر ہی ہوا تھا۔ نور تو بس ان کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ جب وہ ماہر کے کمرے میں پہنچی تو وہ بھی تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے میں آ گیا اور گلا کھنکارتے ہوئے بولا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اور جتنی جلدی ہوا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ تم یہ سب کچھ قبول نہیں کر پا رہی ہوگی۔ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تمہیں جتنا وقت چاہیے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اس نے بہت ہی نارمل انداز میں رسانیت سے کہا۔ نور نے پٹ سے آنکھیں اٹھا کر ماہر کو دیکھا، جو پہلے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ نور نے شرما کر اپنی نگاہیں جھکا لی، جبکہ ماہر دل فریب انداز سے مسکرا دیا۔ جب سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، تب سے نور کے دل کی حالت بھی تبدیل ہو گئی تھی، اور ماہر کو بھی خود کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہوا پا کر وہ مسرور ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب ماہر سو کر اٹھا تو کمرہ صاف تھا اور اس کے کپڑے بھی پریس تھے۔ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ جب وہ نیچے گیا تو نور اس کی ماں کے ساتھ ہی کچن میں کھڑی تھی اور پراٹھا بنانا سیکھ رہی تھی۔ ماہر کو دیکھ کر وہ نگاہیں چراتی ہوئی سائڈ پر جا کر کھڑی ہوئی۔ ماہر کو اچھا لگا، وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھنا چاہتا تھا۔ جب وہ آفس کے لیے نکلنے لگا تو وہ فوراً ہی اس کے پیچھے بھاگی۔ 1 منٹ رکیں، اس نے ماہر کو رکنے کے لیے کہا اور پھر اس کے اوپر پھونک ماری۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ کہہ کر وہ فوراً ہی اندر کی طرف بھاگی۔ ماہر کے لیے یہ سب کچھ بھی نیا اور بہت انوکھا تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے جا رہے تھے۔ ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بھی کریٹ ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ امائمہ بیگم کی ہی تربیت تھی۔ انہوں نے نور کو ماہر کی عزت کرنا سکھا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر نور سے محبت کرنا سیکھ گیا تھا۔ وہ دونوں پرفیکٹ جوڑی تھے۔ 2 سالوں کے بعد جب 2 ننھے پھول امائمہ بیگم کے آنگن میں کھلے تو ان کی حویلی کی خوشیاں دگنی ہو گئیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔